दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी सारी बातें सुनने के बाद सब्रुन जमील कहा और मामला अल्लाह की सपुर्द कर दिया। कुरान बयान करता है, वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुँह फेर लिया और आप फरमाने लगे कि हाय यूसुफ़ की जुदाई पर सख्त अफसोस है और गम की वजह से आपकी आंखें सफ़ेद हो गईं। यानी आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद में इतना रोते थे कि आपकी बेनाई चली गई। फ़हुव कज़ीम, कुरान कहता है कि वो दुख से भरे हुए थे, उनको इतना सताया गया था कि गोया उनका पूरा वजूद दर्द से रस रहा था। औलाद को कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी फ़ैसला करने से पहले इस बात का बहरहाल सोच लेना चाहिए कि कहीं उनका ये फ़ैसला वालिदैन के लिए उम्र भर का अज़ाब न बन जाए, उनके गले का फंदा न बन जाए। ऐसा ना हो कि आज हम जज्बात की रौ में आकर कोई ऐसा फ़ैसला कर लें कि जो सारी उम्र माँ बाप को सताता रहे और उनको रुलाता रहे। उन्होंने जब आपकी ये हालत देखी तो वो कहने लगे, क़ालू तल्लाहि तफ़्तअु तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। वो कहने लगे कि हमें तो लगता है कि आप हमेशा ऐसे ही यूसुफ़ को याद करते रहेंगे और यूसुफ़ को इस शिद्दत से याद करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप करीबुल मर्ग हो जाएं, या फिर कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि आप यूसुफ़ को याद करते करते वफ़ात ही पा जाए। यूसुफ़ का ज़िक्र तो वो अपने वालिद की ज़ुबान से सुन नहीं सकते थे, उनको चुभ जाता था जब यूसुफ़ का ज़िक्र किया जाता था। आप हसद की वजह से होने वाली इस नफ्सियाती तब्दीली का ज़रा जायज़ा लें कि इंसान अपने वालिदैन ही के मुँह पर ये कह रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मर जाएं। हालांकि कोई भी ज़ी शऊर इंसान अपने वालिदैन के सामने मरने की बात क़तआन नहीं करता, लेकिन ये हसद था कि जिसने उनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपने वालिद से कहें कि आप यूसुफ़ का ज़िक्र करना छोड़ दें, वरना हमें तो लगता है कि आप यूसुफ़ को याद करते करते एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। आप फरमाने लगे कि तुम्हें मेरे रोने से क्या लेना देना है, या मैं तुम्हें तो तंग नहीं करता, तुमसे शिकायत नहीं करता। मैं तो अपनी परेशानी और अपने गम की फ़रियाद सिर्फ़ अपने रब ताला की बारगाह में करता हूँ। मैंने तुमसे तो कभी कोई मुतालबा नहीं किया, तो इसलिए तुम मुझे इस बात पर क्यों कोसते हो कि मैं रोता हूँ और यूसुफ़ को याद करता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं अल्लाह के बताने से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये बात पीछे भी एक दो दफ़ा गुज़र चुकी है, तो ये बातें हमें ये समझाती हैं कि ऐ इंसानों, तुम्हें ये चाहिए कि अंबिया जो कुछ तुम्हें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और उस पर अमल करके अपनी दुनिया व आखिरत संवारो। ये बात तुम्हें हरगिज़ सज़ावार नहीं है कि तुम पैमाइश लेकर अंबिया के इल्म के पीछे लग जाओ। ये उनका मामला है और उनके खुदा का मामला है। कुछ अरसा मज़ीद गुज़र जाने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम एक दिन उनसे कहने लगे, या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीह वला तयअसू मिन रौहिल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम उनसे कहने लगे कि मेरे बेटो, जाओ तुम यूसुफ़ को और यूसुफ़ के भाई बिन्यामीन को तलाश करो। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना ये काफिरों का शेवा है। किसी मुसलमान को, किसी मोमिन को ये बात सज़ावार नहीं है कि वह अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद हो जाए। तो तुम जाओ, अगरचे यूसुफ़ को तुम्हारे बकौल भेड़िया खा चुका है, लेकिन तुम फिर भी जाओ और जाकर यूसुफ़ की और उसके भाई की तलाश करो। इस्लाम ने हमें बड़ी शद्दोमद के साथ मायूस होने से मना किया है। इंसान मायूस तब होता है जब उसका अक़ीदा कमज़ोर होता है, और उसका अक़ीदा कब कमज़ोर होता है? जब उसका इल्म थोड़ा होता है, जब वो आज़माइशात और तकालीफ़ के फ़लसफ़े को नहीं समझता। वो ये नहीं समझता कि ये सारी परेशानियाँ, ये सारी रुकावटें मुझे और ऊंचा ले जाने के लिए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाने के लिए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे आला दर्जे दिए जाने के लिए हैं। क्योंकि हमारे फ़लसफ़े और हैं,
ہمیں بلندی درجات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو بس دنیا چاہیے، ہمیں عیش و عشرت چاہیے، ہمیں جاہ و جلال چاہیے، اچھا گھر بار چاہیے، اچھی نوکری چاہیے۔ اس لیے جب کبھی مصیبت آتی ہے تو ہماری حالت دیدنی ہوتی ہے، ہم سر پر ہاتھ رکھے مایوسی کی انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نعوذ باللہ اللہ سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ تو چونکہ ہمیں ان چیزوں کا اصل فلسفہ ہی نہیں پتہ، تو اس لیے پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ہم کوئی خوشی دیتے ہیں تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ بہت مسرور ہوتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ برے دن چلے گئے ہیں، برا وقت چلا گیا ہے، اب میرا اچھا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اگر اسے آزمایا جائے، اس پہ کوئی آزمائش اتاری جائے، تو اس وقت یہ یئوس کفور، تو اس وقت یہ سخت مایوس اور سخت ناشکرا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو کسی نعمت سے نہیں نوازا۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے سارے احسان بھول جاتا ہے اور یئوس کفور بن جاتا ہے۔ ہمیں تکلیفوں کے اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں گے تو پھر پریشانیاں جتنی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، ہم اتنے زیادہ خوش ہوتے چلے جائیں گے اور مایوسی کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس ہونے سے بچائے، آمین۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اگرچہ ان کو کہا ہے کہ جا کر تم یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، لیکن وہ کہاں جانے والے تھے؟ ظاہر ہے 4 دہائیاں قبل انہوں نے یوسف کو خود اپنے ہاتھوں سے قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور بنیامین کا تو ان کو پتہ تھا کہ وہ بادشاہ کے پاس غلامی کاٹ رہا ہے، تو وہ کہاں تلاش کرنے جانے والے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کا اناج ختم ہوا، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ کچھ عرصہ بعد جب ان کا وہ غلہ ختم ہوا تو وہ دوبارہ عزیز مصر کے پاس واپس گئے۔ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پہنچی ہے، قحط سالی کی وجہ سے ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے، ہمارے پاس جو رقمیں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں اور جو غلہ ہم لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور یہ تھوڑی سی جو جمع پونجی رہ گئی ہے یہ ہم آج آپ کے پاس لے آئے ہیں، آپ یہ تھوڑی سی پونجی لے لیں اور بدلے میں فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اور بدلے میں آپ ہمیں غلہ پورا ہی دیں، وتصدق علینا، اور اس طرح کریں کہ تھوڑا بہت صدقہ بھی کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بہت اچھی جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ تقسیم کرنے کے لیے ایک خاص وزن مقرر کیا تھا اور مدت بھی مقرر کی تھی کہ اتنی مدت میں ایک شخص کو اتنا ہی غلہ مل سکتا ہے، اور وہ کتنا وزن تھا؟ وہ اتنا وزن تھا کہ ایک شخص اتنے وقت میں آرام سے 2 وقت کی وہ روٹی کھا سکتا تھا۔ تو ایسے حالات میں ایسے قوانین بنائے جائیں کہ سب روٹی کھا سکیں، ایسا نہ ہو کہ غلہ کھول دیا جائے کہ پیسے دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ اگر ایسا کر دیا جاتا تو پھر تو سارے مصر کے جو امیر کبیر تھے وہ پیسے دے کر غلہ اپنے گھروں میں اٹھا لے جاتے اور غریب بیچارے بھوکے ہی رہ جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایسے قوانین بناؤ کہ if we sink we sink together and if we survive together۔ ایسا نہ ہو کہ ایک خاص طبقے کو سروائیول کی ساری کنجیاں دے دی جائیں اور باقی جتنے ہیں وہ بیچارے سارے بھوک کے ہاتھوں مر جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی ہمیں اس قحط سالی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھوک جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جب بھوک آتی ہے تو انسان سب کچھ بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب وہ 10 نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو بڑے خوبصورت تھے اور ان کے والد نے ان کو بڑی آسائش سے پالا تھا اور ان کا بڑا معاشرے میں عزت و مقام تھا۔ ظاہر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے اپنے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، تو ان کا بڑا ایک عزت و مقام تھا معاشرے میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھوک آئی ہے تو وہ کہتے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کہ آپ ایک تو تھوڑی پونجی کے بدلے ہمیں غلہ بھی پورا دیں اور ہم پہ کچھ صدقہ بھی کریں۔ تو یہ جو بھوک ہے یہ عزت نفس کو کھا جاتی ہے۔ بھوک کا سب سے پہلا شکار عزت نفس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گھر میں رزق حلال دیتا رہے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بحکم خداوندی ارشاد فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ فرمانے لگے کیا تمہیں وہ سارا کچھ یاد ہے
جو تم نے بے وقوفی کے دنوں میں یوسف کے ساتھ اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا ہے؟ کیا تمہیں وہ مینٹلی ٹارچر یاد ہے جو تم یوسف کو اور بنیامین کو کیا کرتے تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس کے بعد جب تمہارا حسد انتہا کو پہنچ گیا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ پھر تم نے یوسف کو قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا؟ کیا تمہیں وہ سب کچھ یاد ہے جو اس کے بعد تم نے بنیامین کے ساتھ کیا؟ اذ انتم جاہلون، کہ کیا تمہیں وہ سارے کام یاد ہیں جو تم جہالت کے ایام میں کرتے رہے ہو؟ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کے تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ تو کبھی یہ گمان تک نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس مقام و مرتبہ تک پہنچائیں گے۔ ان کے تو یہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جس کو وہ تصدق علینا کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کچھ صدقہ و خیرات کرو، یہ وہی یوسف ہوگا جس کو کبھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ آج ہمارے رحم و کرم پہ ہے، اگر ہم اس کو چاہیں تو زندہ چھوڑ دیں، اگر چاہیں تو مار دیں۔ وہ کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب انہوں نے جو سوال کیا اس میں بھی تاکیدیں لگائیں، کہنے لگے کیا سچ میں آپ واقعتاً یوسف ہیں؟ ان کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی، کیسے اقرار کرتے وہ؟ انسان کبھی بھی ماضی میں کیے ہوئے جرموں کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کے سامنے جب بھی آتے ہیں تو یا تو وہ مکر جاتا ہے یا پھر وہ بکھر جاتا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ دیکھو تم تو مجھے کنویں میں پھینک کر قصہ ختم کر گئے تھے، لیکن دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقام پر اور کس رتبے پر پہنچا دیا ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یاد کرو تم مجھے کنویں میں کیوں پھینک کر گئے تھے کہ یوسف کا قصہ ختم کر دیا جائے، لیکن آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ فرمانے لگے جو بندہ پریشانیوں میں اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیت اس ساری صورت کا مغز ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن تمہارے ہاتھ سے تقوی اور صبر نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جب تم تقوی اور صبر تھامے رکھو گے تو یہ یقین رکھنا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں نکال لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا اجر دے گا۔ وہ کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے تو آپ کو ہم پر بڑی فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ وان کنا لخاطئین، اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وان کنا لخاطئین، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ دولت، یہ عہدہ، یہ جاہ و جلال، یہ ہمیشہ سے انسانی نفسیات پر حاوی رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر انہوں نے یوسف کو عزیز مصر کی بجائے کسی غلام کی صورت میں دیکھا ہوتا تو کیا وہ یوسف کو قبول کرتے؟ شاید نہیں کرتے، بلکہ یقیناً نہ کرتے، کیونکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ آج بھی یوسف کے حسد میں اسی طرح مبتلا تھے، لیکن اب چونکہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے عزیز مصر کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں، ایسے مسیحا کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں جس نے مصر کے علاوہ باقی ریاستوں کو بھی قحط سالی کے دنوں میں زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ان کے سامنے ایسی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے گھر کی روزی روٹی چلا رہے ہیں۔ وہ ان کے سامنے ایک ایسے شخص کی صورت میں کھڑے ہیں جو اس وقت مصر میں سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پہ بڑی فضیلت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آپ فرمانے لگے قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آپ فرمانے لگے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم سے کوئی شکایت نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارے خلاف کسی قسم کا مقدمہ نہیں بنایا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم، صرف اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان کے ان گنت جرموں کی پاداش میں انہیں قید کر دیتے، انہیں کوئی بھی سزا دے دیتے، اور آپ ایسا کرنے میں بجا بھی ہوتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر کی انتہا دیکھیے۔ آپ ان سے کہنے لگے کہ تم پر تو کسی قسم کی ملامت بھی نہیں ہے، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر یوسف اپنے اتنے ظالم بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں تو آج ہم کیوں کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ آج ہم اتنے کم ظرف کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو معافی نہیں دے سکتے؟ آج ہم اتنے تنگ دل کیوں ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی پر رحم نہیں آتا؟ آج ہم اتنے ستمگر کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر ان کی جان لے لیتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک جائے، جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے بیچ جائے، جو تمہیں ایسی بھٹی میں دھکیل دے کہ جہاں مسلسل تم پر تکلیفیں آتی رہیں، 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ تمہارے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے اے مسلمان تو اتنا عالی ظرف ہو کہ تو اسے کہے لا تثریب علیکم اليوم، کہ تو پریشان نہ ہو، تو نے جو کچھ کیا ہے وہ سب ختم، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم اگلا معاملہ کل آیت نمبر 93 سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔